جی السلام علیکم یوسف بھائی، بابر بھائی، کیسے ہیں؟ جناب آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ یوسف بھائی، آپ سنائیں۔ شکر ہے الحمدللہ۔ کافی دن چکر نہیں لگایا، کہیں نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں میں تو نکلا تو رہتا ہوں، ابھی بھی پیرس سے واپس آ رہا ہوں، اٹلی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں سنتا رہتا ہوں نیچے بیٹھ کے، کہیں نہ کہیں ہوتا ہوں میں آپ کے آگے پیچھے، آپ کی نظر نہیں پڑتی غریب لوگوں پہ۔ ہاں جی یوسف بھائی، سنتے تو رہتے ہیں، لیکن اکثر یہ ان 4 دنوں میں دیکھا ہے سننا بھی تھوڑا کم، میں نے کہا شاید نا مصروفیات ہو۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے دیوبندیوں نے موضوع چھیڑا ہوا ہے، جی ہاں جی ہاں، اس کا تو پتہ ہے مجھے۔ ان جی کی طرف بولے، توپیں کی ہوئی ہیں ہم نے۔ ٹھیک ہے، اچھا کی ہے۔ توپوں کا رخ، ہاں جی بابر بھائی۔ آصف بھائی سو گئے ہیں۔ موضوع کیا تھا؟ دو ہی موضوع ہوتے ہیں ان کے، ختم نبوت آ جاتے ہیں، سب باتیں سب۔ ہوں 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 کس کی منجی ٹھوکی؟ طاہر امجد کی؟ ہوں ہوں بابر بھائی ایک تو یہ ہے کہ اپنے چینل کا نام بتا دیں، تو دوسرا بات یہ ہے کہ طلت اسٹوپڈ کوئی نیا مرضی پیدا ہوا ہے؟ ملک اوان، نام بڑا نام بڑا سیکسی سا لیا ہے نا، طلت اسٹوپڈ، اس لیے میں نے کہا کوئی نیا پیدا ہوا ہے۔ احمد نذیر بھائی جو نا، بابر بھائی، احمد نذیر بھائی کے پاس ٹرک ہے۔ یہ ملک طلت ہو گیا یا دوسرے قادیانی ہو گئے، ان کے پاس ٹرک ہے مرزا قادیانی کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ ہاں ہاں، ان کے پاس ٹرک ہے، وہ الفاظوں کے چناؤ ہے نا۔ اب جیسے میں ہوں، میں نام لینا نا، جائے کہ یہ جناب جلد یہ ہے نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کتابیں کھلی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ احمد نذیر بھائی کے پاس ٹرک ہے کہ وہ نام بھی نہیں لیتے اور حوالہ بھی اس طرح پیش کرتے ہیں، ہر ایک کی پریزنٹیشن اپنی اپنی ہوتی ہے، تو وہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں حوالہ کہ اگلا جو ہے نا وہ رد کرنا، یا یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ سننا ہی نہ چاہتا ہو، وہ سن لیتا ہے۔ جب سن لیتا ہے تو بیچارہ پھر وہ اپنے فہم سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے عمر بھائی پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا کمال ہے،
क्यों वो अपनी उनकी भाई एक स्किल है, अपनी अपनी मुफ्ती साहब की अपनी है, ज़िया भाई का एक अपना अंदाज है। ज़िया भाई ने भी थोड़ा ना अब टिकटॉक के ऊपर आकर अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है। पहले इनका भी स्टाइल थोड़ा मुफ्ती साहब जैसा था कि भाई मिर्ज़ा कादियानी का हवाला जैसे पेश करना है तो बंदा भाग जाता था। तो ये अमन नज़ीर भाई उस वक़्त भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ना मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जब ये कुरान और हदीस के ऊपर कोई बात करने की कोशिश करता था ना, तो उसको पैंतरा बदल के मिर्ज़ा कादियानी पे ले आते थे। तो ये किसी-किसी के पास हर एक की अपनी-अपनी भाई स्किल होती है माशाल्लाह। तो बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। जी यूसुफ भाई। जी कल मैं बैठा हुआ था वहाँ आमर नज़ीर इसकानी साहब की ब्राड पे, तो आमर नज़ीर बैठे हुए थे, तो साथ था मलक, वो मलक पप्पू जो है शैतान। तो आमर नज़ीर भाई कहीं कैमियो चला रहे थे ना एलकावे, तो वो उनका नेट बंद हो गया, तो ये शुरू हो गया पीछे से मलक जो है पप्पू, वो शैतान है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, आपको पता ही है। कहने लग पड़ा अब हमारे जो उस्ताद मोहतरम है मुबशर साहब, उनके बारे में गलत मलत ये है, केले वाली बात, मदीने वाला केला, ये वो। मैं भी आगे से शुरू हो गया, क्योंकि मुझे वैसे बात सारे हवाले दे दूँ कि तो नहीं आती, तो फिलबदी तो आती है ना, ये तो नहीं कि वो जो मर्जी कहे। तो कहता रहा गलत मलत, ना स्कानी साहब ने रोका ना किसी ने। फिर मैं देसी तरीके से शुरू हो गया, तो मैं कहा तेरा शैतान ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਐਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਬਾਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਖਸਮ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਵਾਲੇ ਦੇ नहीं ਕੇ वो ਤੇ जबरदस्त से ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ जबरदस्त ਸੀ ठोक के रखो। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਲੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਕ੍ਰਾਈਮ करने वाला है। यार यूसुफ भाई इसीलिए हम जाते ही नहीं है उधर। आमर नज़ीर भाई को भी बड़ी दफ़ा समझाया है, पर उनका पता नहीं क्या माइंड है, हमें तो समझ नहीं आता, इसलिए हम पीछे हट गए हैं। क्योंकि वो पप्पू मलक उधर बैठता है और एक और खलीफा वक़्त, वो दोनों ऐसा मौका नहीं छोड़ते इस्लाम पे भौंकने के लिए और मुफ्ती साहब पे, इसलिए हम पीछे हट गए। तो बाकी रही पीर चस्कानी मेरे साहब होते की नहीं बात, होता ऐसे तो अशाज उनका तो भाई, हमें मेरे पता होते ही नहीं है। होता। अभी ना मैं बताता हूँ, जी अभी 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले तो पप्पू मलक ऊपर ही चढ़ा हुआ था, अली ने बैठाया था, वो आमर भाई भी थे। तो मैं बैठा हूँ, ये तो पप्पू बोले ना हो नहीं सकता था। तो ये कई बार इसने गलती की है। अच्छा, इसने शुरू कर दी गुफ्तगू, उधर से गुफ्तगू शुरू हुई है, तो ये देवबंदियों का मामला जो है ना वो लेके बैठ गया है ना। तो मैंने जब वो बात शुरू की, मुफ्ती ABR की भी बताई, तो आमर नज़ीर भाई का भी एक डिबेट हुई थी, तो उन्होंने भी ये हवाला दिया हुआ था, तो मैं अमर भाई को याद करवाया। तो इस तरह गुफ्तगू चलती रही। तो अमर भाई ने कहा भाई सही है भाई, उस्मान तू सही लगा है, सही ठोक रहे हैं इन्हों ते बनता। वो मुफ्ती ABR ने, आपको पता है, वो आमर नज़ीर भाई को गंदी गंदी गालियां दी थी। तो आमर नज़ीर भाई ने कहा था कि जहाँ पे मैं आऊँगा तो वहाँ पे तेरी तू जुर्रत ना करना आने की, और जहाँ पे तुम लोग होगे तो हम नहीं कभी आएंगे। लेकिन वो ABR जो है वो वैसे भी खबीस सा है, तो उसने कहा मानी थी, एक बार वो आ भी गया था, लेकिन आमिर भाई ने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया, बात नहीं की।
मैं देखा उनको उधर बैठे हुए थे। तो बाबर अच्छा भाई उधर फिर पप्पू जब शुरू हुआ ना, तो मैंने फिर वो शुरू किए हवाले देने। अमर भाई को बताया, अमर भाई भी हंसे। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੇਗੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੱਪੂ ਸੋਨੇ ਦਲੀਲ, ਸੋਨੇ ਦਲੀਲ। ਪੱਪੂ ਦੀ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵੱਜੀ ਏ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਫ ਭਾਈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਕਾਨੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਪੂ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਹ ਆਵੇ ਗੱਲ ਆਪਸ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸਕਾਨੀ ਤੇ ਪੱਪੂ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਮਰ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸਕਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਮਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਬਖਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਅਸਕਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਛਿੜੀ ਕੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਕਾ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁਲਹਦ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁਲਹਦ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ। ਇੰਝ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਲੋਂ ਵੱਲ ਤੋ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਟੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। तो ये तो उस्मान भाई अब्बू हसन भाई की ब्रॉड पे मुफ्ती साहब के सामने भी ये बात हुई थी कि ये जो है इसकी पुफ्फी दानिया का भी यानी पुफ्फी की शादी हुई है कादियानियों, इसकी पुफ्फी जो है ना पुफ्फियों कादियानियों में शादी हुई है। तो ये हमने उससे पूछा था, तो इस बात पे बहस हुई थी अच्छी भली।
पप्पू की सबको पता है, आपको शायद नहीं पता होगा, मुफ्ती साहब के चैनल पे भी अपलोड है। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, इजी हो के वक्त बहुत है, ज़रूरी नहीं है आज ही कल, जब कभी एक हफ्ता भी लग जाए कोई मसला नहीं है। वो ये है कि जहाँ भी बंदा जाए और वहाँ पे जाके फेक आईडी क्यों ना हो, जहाँ पे जाए, जहाँ पे ये बकवासात कर रहा हो वहाँ पे जाके ऑडियो चला दो, क्योंकि ऐसे बंदे से बात नहीं करो। बात करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके दिमाग की वो दही बनाएगा, और बुजुर्गाने दिन के ऊपर कोई भौंके तो मैं तो आता हूँ उसकी सीधी मंजी ठोकता हूँ। हाँ, ये है कि अमन नज़ीर भाई उसको ये इसलिए बिठाते हैं, उनकी वजह ये है कि अगर ये, क्योंकि बेचारे के पास और कोई तो है नहीं है वक्त गुजारने के लिए, कोई और चीज़ तो है नहीं, इल्म उसके पास कोई नहीं है, तो अब वो वक्त गुजारने के लिए जब वो आता है, तो अगर हम नहीं बिठाएंगे अमर भाई के बकौल, वो कहते हैं कि हम नहीं बिठाएंगे तो वो ज़रूर कादियानियों के पास जाके बैठेगा, तो हो सकता है कि वो उस बैठने की वजह से वो मुकम्मल ही कादियानी हो जाए, मुकम्मल तौर पर कादियानी बन जाए, या वही कि जो आपने अभी बात बताई है कि उसके रिश्तेदार हैं, हो सकता है उनकी तरफ माइल हो जाए। मुसलमानों के साथ तो उसका बुग्ज पहले ही है, तो इस डर की वजह से उसको मौका दिया जाता है कि चलो बैठा रहे, लेकिन ये है कि उसको भौंकने का मौका ना दिया जाए। ये है जी अमन नज़ीर भाई का मौक़िफ़। नहीं, देखो बाबर भाई, मसल की इख्तलाफ है, तो मसल की जो कीड़ा होता है वो हर एक वो उनमें है कीड़ा, तो वो कीड़ा तो नहीं ना मार सकते, तो वो अपनी जगह पे रहे। उसका हम जब वो बात यह है कि जैसे देवबंदी हैं, वो इधर आके उंगली करे हमारी तरफ ही, तो फिर बंदा करता है ना, अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात कर सकता है, हम नहीं करते बात इधर। हम कह देते हैं कि भाई मिर्ज़ा कादियानी वाबी है, तो कल को जाके कोई अमन नज़ीर भाई को जाके कहे वो देखे जी उधर वो साबित कर रहे थे कि मिर्ज़ा कादियानी वाबी है, और अमन नज़ीर भाई गुस्से में आ जाए। भाई हमारा प्लेटफॉर्म है, हम अपनी जगह पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किसी को अमन नज़ीर भाई का नाम लेके उनको टारगेट तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहना, हमने उनको कुछ नहीं कहना जब तक वो हमारे नाम लेके या हमारे अकाबरीन का कोई ऐसा नाम लेके टारगेट नहीं करते। जैसे देवबंदियों ने मुफ्ती साहब को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, आला हज़रत अलैहि रहमा के ऊपर गालियाँ और बहतानबाज़ी शुरू कर दी, तो हमने फिर ब्राड लगा के इनकी मंजी ठोकी है। और 1-2 दिन 3 दिन मैंने जब लगातार हमने की, कैसे चीखें निकली इनकी। तो हर कोई अपना आज़ाद है भाई, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे अपने मसलक की गुफ्तगू कर ले। लेकिन जब कोई उँगली करे तो मुनाज़रा क्या, बहस क्या, वो सारा कुछ होगा। तो वो अपनी जगह पे ठीक है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब उसको 2-3 प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं पप्पू मलिक को, उसको बैठने के लिए, तो उसको उधर ही रहने दे। बाकी दूसरी ब्रॉड पे जगह ना दे। जैसे मेरी ब्रॉड है, मैं तो नहीं जगह देता, मैं आएगा, मैं मंजी ठोक के उधर ही भेज देना कि भाई तू उधर बैठ। तू उधर ही समझ सकता है, हमारे से नहीं समझ सकता, उधर ही रह सकता है तू बस। तो ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है, वो समझना उसने कोई नहीं, पर चलो दूर तो रहे ना, जो कुछ करना वहाँ जाके बैठ के अस्कानी साहब के करे, तो यहाँ आके सरदर्दी ना बने। तो ये ठीक किया आपने, ऐसे ही है, वहाँ बैठे समझना समझना कोई नहीं, ऐसे लोग नहीं समझते, मोरे लगे हुए हैं इनके, ये वो है बात नहीं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये अमन नज़ीर भाई हैं, इतना पुराना ताल्लुक है, और वो अपने मसलक के हवाले से कोई गुफ्तगू करते हैं, हमने कभी भी उनको नहीं इस हवाले से मुफ्ती साहब ने ख़ास कोई ब्रांड लगा के टोका हो ना, तो ना ही ज़िया भाई ने कभी ऐसी कोई गुफ्तगू उनसे की है, ना उन्होंने कभी काबरीन के बारे में कोई गलत बात की है। भाई अपने अपने मसलक के हवाले से वो अपनी गुफ्तगू को कोई जायज़ समझता है, करता है, करे, कोई मसला नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि जो अस्कानी साहब है ना, वो अपने आका के गुलाम को अक्सर कब्र पुज्जा कह देते हैं, वो फिर भी कोई जवाब नहीं देते, कब्र पुज्जा आ गया, कब्र पुज्जा आ गया, ऐसे कहते हैं। मुझे मुझे अस्कानी कई बार कह देता है कब्र पूजा, मैं आगे कह देता भाभी गुस्ताख,
تو وہ آگے سے ہنستا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہاں اسقانی نے کئی بار جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے کرتے نا گستاخی کی، اور ضیاء بھائی نے اور باقاعدہ اسقانی کو پکڑا ہے، پھر پکڑ کے کہا ہے کہ میں وہ منجی بھی ٹھوکی ہے، یہ نہیں ٹھوکی نہیں، رکھ کے منجی ٹھوکی ہے پھر، کیونکہ بہت انگلی اچھا کی ہے۔ کیا۔ ہاں انگلی جب ہوگی نا، انگلی جب ایسے کر کے انگلی کر کے کوئی بات کرے گا تو پھر وہاں پہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو ویسے کرتے جاؤ گفتگو، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ کیوں؟ موضوع ہے قادیانیت، اپنے اپنے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق وہ قادیانیت کا رد کرتا ہے تو وہ اپنے طور پہ کرتا جائے۔ وہ کہے میں اس چیز کے مخالف بات کرتے ہوئے اپنے مسئلہ کی بات رکھ کے قادیانیت کا رد کرتا ہوں، تو کرتا جائے اپنی جگہ پہ جتنا مرضی کرے، کوئی ٹوکنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک عیسائی آتا ہے، وہ اپنے دلائل رکھتا ہے قادیانیوں کے سامنے کہ بھائی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم بھی مانتے ہیں، ان کو صلیب دی گئی ہے، لیکن اللہ نے بعد میں ہمارے خدا نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ اپنے دلائل رکھتا ہے، ہم اسے کہیں کہ ادھر آ بھائی، تو کیوں ہمارے اسلام کے خلاف یہ بات کر دیا کہ ان کو صلیب دی گئی ہے؟ بھائی اس کو اپنا درد ہے، وہ اپنے مسلک کی گفتگو کرتے ہوئے ان کا رد کر رہا ہے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن جب وہ ادھر انگلی کرے گا تو وہ سارے اس کو پڑ جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اور یہی طریقہ رہنا چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے، وہی طریقہ جو ہے نا وہ بہترین رہے گا۔ لیکن اگر بالفرض محال میں کہتا ہوں کہ وہ امن نذیر بھائی ٹک ٹاک پہ ایک براڈ لگا کے مفتی صاحب کو گالیاں دینے شروع کر دیں، اور ایک خاص پوائنٹ کو لے کر ان کو بدنام یا یہ کہ ان کے اوپر جھوٹ باندھنے شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو آج کل ہو رہا ہے، دیکھ لیں یہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ یقین کریں کہ وہ مرزا، ہم کہتے تھے نا، یہ کہتے تھے مرزا انجینئر والے باہر نہیں نکلتے، مرزا انجینئر نہیں باہر نکلتا، وہ وڑ گیا کھڈ میں، مفتی طارق مسعود بھی، اور یہ جو دیوبندی ہیں وہ بھی، یہ سارے کھڈ میں وڑ گئے ہو۔ تو ایسا ہی ہونا ہے، جو پھر انگلی کرے گا اس نے کھڈ میں وڑ جانا ہے، پکی بات ہے۔ اچھا بڑی یوسف بات ہے۔ بھائی، جی جی بولیں، کہیں کیا کہنا ہے؟ یار آپ نے یوسف بھائی وہ سنا ہے، میں بڑوا ہے رے بڑوا، وہ سنا ہے آپ نے؟ کون کہتا ہے بڑوا رہے بڑوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت عثمان بھائی؟ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خیر و خیر عافیت سے جناب ہے؟ سب شکر اللہ کا، خیر و عافیت سے ہے۔ آپ سنائیں، بات چل رہی تھی ادھر اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں کی، تو یہ کیا ہے ذرا بتائیں جی ہمیں ذرا۔ میں آپ یہ کو کون سی حوالہ یہ ملفوظات حکیم الامت ملفوظات کا حوالہ ہے۔ ماموں جی صاحب آئے تھے کانپور سے، خاص پہلی بار کہتے ہیں اول بار ہی آئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت واز سنائیے۔ وہ کہتے میں کہاں اور واز کہاں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی پھر بھی ہمیں واز سنائیے، آپ کی باتیں سن کے نا بڑی معرفت اور روحانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر انتظام کرو میرے واز کا۔ تو عبد الرحمان صاحب تھے ادھر، وہ کہتے ہیں جی ایسا کون سا انتظام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا جی ماموں صاحب کے، تھانوی صاحب کے ماموں نے کہا جی واز کا انتظام یہ کریں کہ دیوبندیوں کی یعنی کہ لڑکوں کی فوج ہو، ایک عضو تناسل جو ہے نا وہ میرا کھینچے آگے سے اور دوبر سے پیچھے انگلی کرے ایک، اور باہر بازار میں لے جائے، اور سارے دیوبندی پھر آ کے کہیں بڑوائے رے بڑوائے رے بڑوائے۔ پھر کہتا ہے میں معرفت اور حقائق کے جو ہے نا وہ معرف واز بیان کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بتائیے اس سے کیا ثابت ہوا ہے اور کیا یہ اس کے تعلیم دینا اصل چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کے اصل ایڈیشن سناتا ہوں، یہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں پر کیسے تحریف ہوئے، ذرا آپ مجھے فرصت دے تو میں سنا دوں۔ ہاں جی جی سنائے، سب کو سنائے جی، سارے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جی فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر شریف تقریباً 6-5 سال کی تھی۔ اس وقت صرف ایک بڑا کرتا پہنے ہوئے باہر تشریف لے آئی۔ سامنے چند طوائف زنان بازاری وہ آپ اشرف علی تھانوی کے جو سر پہ، اکبر علی خان کے سر پہ جو کیا تھا نا جس میں پیشاب، کالا مشرق وہ بعد میں سنائیے۔ دیکھو
अगर तो इधर कहा कोई भी मुशरिक ने बैठा अपना कुर्ता उठा देखे, लिया था। अच्छा मैं बताता हूँ कुर्ता, ये मैं भाई खुद बता देता हूँ हाँ, इनको, मैं तवाइफ को सबको जो बता देता हूँ, कुल्लू मैं शरीफ सबको दिखाया था बताता हूँ भाई तवाइफ को। शरीयत का। बक देखो जी, भाई अशरफ अली थानवी ओ रशीद गंगोई के मुंह ओ पे भाग रंडी ने गया, थूका। ओ भाग गया, एक मिनट बाद भाग गया। मैं खुद नीचे उतारा है, पता क्यों? उसने बात नहीं करने देनी थी। ये सुनो हवाला नीचे बैठ के रंडी वाला। आला हजरत अली रहमा की उम्र थी सिर्फ 5 साल। हालांकि वो कुर्ता उठाने का मतलब ये नहीं है नीचे से उन्होंने कुछ पहना नहीं था। इसको कहते हैं कि कुर्ता उठाना, कि आपने कुर्ता उठा के सतर खोल लिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे से वो कुछ पहना नहीं था। और फिर वो तवाइफों ने ये कहा, जो आ रही थी, उन्होंने कहा कि हमें देख के तूने जो है वो कुर्ता ऊपर उठा लिया। तो आला हजरत ने 5 साल की उम्र में, हालांकि उससे कोई साबित नहीं होता कि वो नीचे से कुछ नहीं पहना था, तो उन्होंने कहा ये नज़र बहकने का जो मामला है ना, ये नज़र बहकती है। लेकिन मिर्ज़ा ये जो ये थानवी, जो थानवी नहीं, ये रशीद गंदगोई क्या कहता है ये सुनिएगा। ये सारा हवाला सुने बैठ के जी। कहते हैं जी रंडियाँ आती थी किसके पास? ये थानवी के पास। अंदाज़ा चेक करें, रंडियाँ आती थी। कहते हैं जी जामन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियाँ मुरीद थी। ठीक हो गया जी। ये कौन? ये तज़किरा तो रशीद की बात हो रही है जी। कहते हैं जी ये हज़रत वाला, ये हज़रत, ये हाफ़ज़ लताफ़त अली उर्फ़ हाफ़ज़ मेंडू शेख पुरी कैसे शेख थे? हज़रत ने फरमाया पक्का पक्का काफिर था। कौन? ये मेंडू। और उसके बाद मुस्कुराकर रशीद गंदगू जो है उसने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि जामन अली जलालाबादी तो तौहीद में गरक थे। अब आगे रशीद गंदगू जो है वो जामन अली जलालाबादी की कहानी सुनाता है। कहता है कि जामन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थीं। रशीद गंदगू जिसको कह रहा है ना कि वो तौहीद में गरक था, उसकी रंडियां मुरीद थीं। अब आगे सुनिए कि कहता है जी, रशीद गंदगू कहता है कि एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पे ठहरे हुए थे। वो जैसे मिर्जा कादियानी हीरा मंडी में ठहरता है ना, तो ये जामन अली जलालाबादी रशीद गंदगू के मुताबिक मुआहिद बंदा रंडी के मकान में ठहरा हुआ था। सब मुरीदनियां अपने मियाँ की जियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, साहब हमने उसे बतेरा कहा कि चल मियाँ की जियारत करने के लिए, वो कहती है कि मैं गुनाहगार हूँ, रूह सिया हूँ, मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं जियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब ने कहा आजी तुम उसे हमारे पास जरूर लेकर आओ। चुनाचे रंडियाँ उसके पास गईं। जब वो सामने आई तो मियाँ ने पूछा बीबी तुम क्यों नहीं आती थी? उसने कहा हजरत रूह स्याही की वजह से जियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और करवाने वाला कौन? वो है माजल्ला माजल्ला रंडी को, जो मुवाहिद है, जिसको रशीद गंदगू कह रहा है कि वो तौहीद परस्त था, वो क्या कह रहा है अल्लाह के बारे में कि तू क्यों शर्माती है? करने वाला और कराने वाला तो वही है, अल्लाह। रंडी ये सुनकर आग बगोला हो गई। कहती है ला हौला वला कुव्वता, अगरचे मैं रूसिया हूँ, गुनाहगार हूँ, मगर मैं ऐसे पीर के मुंह पे पेशाब भी नहीं करती। ये रशीद गंदगू जिसको खुद भी, अभी आगे मैं हवाला पढ़ता हूँ, वो खुद भी रंडी बाज था। अब आला हजरत की उम्र कितनी थी? उस्मान सिर्फ भाई 5 साल। इसे ना ऊपर उठाओ, इसे एक ऊपर मिनट एक उठाओ, मिनट दो भाई, दो एक मिनट बात कर मिनट, ले। नहीं ना कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा हुआ क्या भाई, आला हजरत रहमा के, हालांकि इसके बहुत से जवाबात हैं, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब देता हूँ कि भाई 5 साल के बच्चे के ऊपर शरीयत का वैसे भी जो है वो कानून नहीं होता, और ना इतनी समझ बूझ होती है, तो इसके बावजूद इतनी मार्फत की बात कोई करे 5 साल के बच्चे की। अच्छा ये अशरफ अली थानवी 14, इसके भाई ने अशरफ अली थानवी के सर पे पेशाब कर दिया दीवार पे खड़े होके। बड़ा भाई भी, जैसे वो मिर्जा कादियानी करता था, है बड़ा भाई था जो था, वो भी क्या करता था कि अपने भाई छोटा था उसके सर पे पेशाब करता था। अशरफ अली थानवी ने कहा कि अब मैं भी बदला लूंगा। 14 साल की उम्र में वो दीवार पे खड़े होके अपने भाई के सर पे पेशाब किया करता था।
14 سال کی عمر میں، جبکہ اس 14 سال کی عمر میں پھر بھی ایک بچے کو ہوش و حواس ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت 12 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں تو فتویٰ دینے لگ گئے تھے، 14 سال کی عمر میں تو فتویٰ دینے شروع ہو گئے تھے، جبکہ تمہارا اکابر پستانوی جو ہے اس وقت اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب کیا کرتا تھا۔ تبھی تو اشرف علی تھانوی پستانوی کافر مردود کا کہا کرتا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت تو بہت سچے عاشق رسول ہیں، کاش کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ پاتا، لیکن وہ ہمارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، میں پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ لعنت ہے بھائی دیوبندیوں تیرے اوپر۔ جی یوسف بھائی، اچھا وہ جی بھائی میں یوسف بھائی کا حوالہ تو وہ بیچ میں رہ گیا کہ اشرف علی تھانوی کے ماموں کی یہ خواہش جو تھی کہ سارے اگر میں ایک آواز دفعہ کروں بول گا رہے ہیں تو اوپر ایسے آ کروں گا جاؤ. کہ میری دبر میں انگلی دے گی۔ جی بھائی۔ یہ لو مولا یزید کی بات سنو، اوپر آؤ نا، اوپر آ کے بات کرو، نیچے کیا بکواس کر رہے ہو؟ اوپر آؤ، ہم پھر ثابت کرتے ہیں کون حنفی تھا کون وابی تھا۔ اوپر آؤ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بس آپ ٹھیک جی ٹھاک؟ بھائی۔ بڑا اچھا لگا۔ وہ جو ہے یہ کتنے بیوقوف انسان ہے کرکری، میں اسے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ جوکر 5 ہے، سال کا جوکر اگر کوئی جوکر۔ بچہ ہو اس کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے اور پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے۔ اور یہاں آ کے دیکھیں ایک نا ٹرم بولی جاتی ہے امریکہ میں نا، گورے بولتے ہیں گولڈن شاور۔ اس یہاں کوئی بہن تو نہیں بیٹھی ہوئی، تو وہ جو ہے نا سیکس کے دوران جو ہے نا، یہاں مطلب یہ گندے ہوتے ہیں تو یہ پیشاب کر دیتے ہیں، یہ اس کو بولا جاتا ہے گولڈن شاور۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کا آغاز جو ہے یہ تب ان کے اکابرین کیا کرتے تھے، اور وہ اس ایج میں تھے جب وہ بالغ تھے۔ 14 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ حوالہ میں پڑھا تھا، یہ اپنی جب یہ عمر میں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اشرف علی تھانوی تھا یا گنگوئی تھا، اس نے جو ہے نا اپنے باپ کو چرپائی کے ساتھ باندھا تھا۔ یہ حالات تھے ان کے۔ تو یہ بیوقوف آ کے بیوقوفوں کی طرح آ کے، میں اسے بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا، لیکن انتہائی جاہل نکلا یہ اسپیشل کانپور سے نا، اس کے ماموں اسپیشل کانپور سے یہ 16 پورٹوں والی انگلی لینے آئے تھے۔ بھائی دیکھو، اشرف علی تھانوی کا ماموں ہے، اور لوگوں نے کہا یار اتنا اچھا یہ بولتا ہے تو کیوں نہ اسے واز کروایا جائے کہ واز کرے یہ۔ تو اس کے سننے سے وہ خود اس کے وہ لکھا ہوا ہے حوالے میں کہ جب وہ اشرف علی تھانوی کے ماموں سے انہوں نے بات کی نا، تو اس سے بات کر کے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ تو تبھی عبد الرحمن خان ملک جو ہے، تو اس نے کہا کہ ان کے حقائق و معارف سن کر جو ہے نا وہ معتقد ہو رہے ہیں لوگ، کیوں نہ ان سے واز کروا لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ماموں جی واز کریں جی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر انتظام کرو، میں کردا واز، صحیح حقائق معارف بیان کروں گا۔ وہ کہندے کنج آگے وہ پھر کہتے ہیں وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کے کھینچے، یعنی کہ یہ کڑکڑی جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز کا آگے سے عضو تناسل پکڑ کے کھینچے، اور دوسرا جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز کی پیچھے سے ایان جو ہے وہ انگلی کرے، انگلی بھی 16 پوٹوں والی، تو ساتھ میں لڑکوں کی فوج، اور وہ شور مچائے بڑوا ہے رے بڑوا ہے رے بڑوا ہے۔ تو آگے ماموں کہتے ہیں کہ اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں گا تاکہ ایسی حالت میں سب یہ سمجھے کہ مسخرہ ہے۔ یہ ہے جی دیوبندیوں کے ماموں، اشرف علی تھانوی کے ماموں واز کرنے عثمان والے۔ بھائی ایک سوال ہے، یہ 16 پوٹوں والی انگلی ہے کون سی ہے؟ سوری، یہ کیا؟ بھائی کانپور سے اتنی دور سے وہ اسپیشل ایک چیز لینے کے لیے آئے، تو وہ عام جو ہے وہ 3 پوٹوں والی تو نہیں نہ لیں گے، پھر کوئی اسپیشل ہی ہوگی جو کہتے خاص انتظام کیا جائے۔ تو خاص انتظام وہ عبد الرحمن ملک کہتا ہے کہ ایسا انتظام کون سا ہے جو ہم کر نہیں سکتے۔ دیکھو 3 پوٹوں والی تو عام مل جاتی ہوگی کہیں سے بھی، تو اسپیشل کوئی 16 پوٹوں والی اس نے خاص انتظام کروانا ہوگا نا۔
इंजीनियर शैतान भाई, तो यार आपका नाम क्या है? सॉरी, नाम का आपका नहीं पता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक तो होता है ब्राइडल शावर, जो ब्राइडल शावर होता है आपको बताइए, और गोल्डन शावर की इजाद जो है ये पिस्तानवी ने की थी। आपका जी कहने जी, का मतलब ये है? गोरे यहाँ से लेके गए थे, गोरे जो है वो यहाँ से लेके गए थे गोल्डन शावर। अच्छा, बाकी ना वो मैं वो रंडियों वाले हवाले पढ़ने लगा था। चलें आप गुफ्तगू करें, मैं फिर रंडियों वाले हवाले पढ़ता हूँ। ये अशरफ अली थानवी, यकीन करें अगर इनकी कुतब मैं पढ़नी शुरू करूँ, सैकड़ों वाले हैं मेरे पास, और कुतब भी मैंने पीडीएफ के साथ रखी हुई है। तो इनका काम ही रंडियों के साथ रहा है। मिर्ज़ा कादियानी की एक गुफ्तगू हम करते हैं ना कि देखो वो रंडी बाज था, तो सारे कितने तवज्जो से सुनते हैं, यार कितना बंदा, कितना गलत बंदा था। ठीक है, ये देखें मलफूजात कमालत अशरफिया। तो आप यकीन करें, हम ये कादियानियों को कहते हैं कि भाई इस बात से दुनिया को क्या फ़ायदा हुआ, ये कादियानी उम्मत को इन बातों से क्या फ़ायदा हुआ जब ये हम इनकी रंडीबाजी या कोई इस तरह की गुफ्तगू बताते हैं। तो खुद इनकी देवबंदियों की कुतब आप देख लें, पढ़ के मुलाहिजा कर लें। ये सुने, कहते हैं जी अशरफ अली थानवी से ना पूछा है जी, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। ये है कमालात अशरफिया, ये मकतबा थानवी इसका मतबूआ है। यहाँ से मैं पढ़ने लगता हूँ। अच्छा जी, कहते हैं कि शुरू से पढ़ देता हूँ। फरमाया कि एक साहब ने ख़त में ये शिकायत लिखी कि जो जमीयत कल्ब की खिदमत में आया था, यहाँ आकर रफ्ता रफ्ता रुखसत हो गए। फरमाया मैंने जवाब में लिखा कि अगर ये कैफियत रुखसत हो गई तो ज़रर क्या हुआ, क्योंकि कैफियत मकसूद ही नहीं। हाजरीन मजलिस में से एक साहब ने अर्ज़ किया, हज़रत ज़रर तो हुआ ही। फरमाया क्या ज़रर हुआ? अर्ज़ किया गया कि एक चीज़ नसीब हुई थी वो भी जाती रही। फरमाया उसकी क्या दलील? कि वो चीज़ उसके लिए नाफ़े थी, मुमकिन है कि वो मुज़र होती। हक ताला ही मुफीद और मुज़र को खूब जानता है, और उसको भी कि बंदा के लिए किस वक़्त क्या मुनासिब है। लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, किसी ने ना ये शिकायत की है कि देखें कि आपकी खिदमत में जो है वो हाज़िर होते हैं, ठीक है, तो हाज़िर होके वो जो कैफियत होती है वो रुखसत हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आपकी मजलिस में जब हम बैठते हैं तो बैठ के ना वो जो कैफियत तारी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ना रुखसत हो जाती है। तो फरमाया मैंने जवाब में लिखा, आगे से जनाब वो जवाब में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि अगर ये कैफियत रुखसत हो गई है तो उस ज़रर क्या हुआ, क्योंकि कैफियत मकसूद ही नहीं। कैफियत मकसूद ही यानी कि अगर कैफियत चली गई है तो कैफियत हासिल करना तो मकसद ही नहीं है मजलिस में। तो अगर वो चले भी गई है, कैफियत चले भी गई है, तो उसमें नुकसान क्या हुआ है? तो आगे से वो कहता है कि हाजरीन ने मजलिस में एक साहब ने कहा, उसी मजलिस में बैठे एक बंदे ने कहा, अर्ज किया, हजरत ज़रर हुआ। फरमाया क्या ज़रर हुआ? उस बंदे ने कहा कि एक चीज़ नसीब हुई थी वो जाती रही, यानी कैफियत नसीब हुई थी वो जाती रही। फरमाया उसकी क्या दलील है कि वो चीज़ जो जाती रही वो उसके लिए नाफे थी, फ़ायदेमंद थी। मुमकिन है कि वो जो कैफियत आती थी मजलिस में बैठ के कैफियत होती थी, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। हक ताला बेहतर जानता है कि मुफीद और मुज़र को। ठीक है जी, हालांकि सबको पता है कि वली की मजलिस में बैठेंगे तो वो जो कैफियत होगी वो नफ़े वाली ही होगी, वो नाफे ही होगी। लेकिन वो आगे से अशरफ अली थानवी कहता है कि ये हक ताला जानता है कि मुफीद है कि मुज़र है। अच्छा, आगे कहता है कि इसको भी, उसको जवाब क्या देना चाहिए था, अब जवाब सुनिएगा। कहता है उसको भी बंदा के लिए किस वक़्त क्या मुनासिब है। लोग तो कैफियत के पीछे पड़ जाते हैं और लज्जत के तालब हो जाते हैं। है तो फौहश बात, मगर मैं तो इस लज्जत की तलब पर ये कहा करता हूँ कि अगर मज़े ही की ख्वाहिश है तो मियाँ मज़ा तो मज़ी में है, मज़ा तो मज़ी में है। बीवी को बगल में लेकर बैठो, खूब चूमो चाटो, मज़ी निकलेगी, बहुत मज़ा आएगा।
لو यार सवार भाई ये क्या शख्सियत खोल दी आपने यार, खुदा का हुक्म करे यार। اندازہ لگائیں کہ ایک بندے نے سوال کر لیا، اور سوال نہیں بلکہ شکایت کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا تو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ وہ کیفیت نا چلے جاتی جلدی جلدی۔ تو آگے سے اس کو وہ کہتا کہ کوئی نہیں، اس کیفیت کو جو ہے وہ اور دل لگی کے ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دو تاکہ یہ کیفیت زیادہ دیر تک رہے۔ شیخ کو تو یہ جواب دینا چاہیے۔ آگے سے وہ غصہ کر گیا، آگے سے کہتا ہے کہ وہ جو کیفیت تمہیں حاصل ہوئی تھی، تمہیں کیا پتا کہ وہ تمہارے لیے مفید ہے کہ نقصان دہ؟ بھائی ولی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ نفع مندی رہتی ہے، نقصان نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ وہ جو کیفیت چلے جاتی ہے وہ نقصان ہے؟ کیفیت تو کہتا ہے مقصود ہی نہیں ہے۔ جب مقصود نہیں ہے تو تیرے منہ پہ رنڈی تھوکے گی، تیرے پاس کیوں بیٹھنا ہے بھائی؟ جب اس کا شیخ کے پاس بیٹھ کے کیفیت بدلنا ہی مقصد نہیں ہے اس کا، تو تیرے پاس کیوں بیٹھا ہے وہ؟ اچھا غصہ کھا گیا۔ اسی لیے عثمان بھائی سوال ہے، مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ایسے جو ہے وہ خوشی ہونی چاہیے جیسے وہ والا عورت کے اور ہے، اندر منی گرتی ہے وہ تو حوالہ ہو رہا ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں والا۔ جی اس میں جیسے مرزا قادیانی نے نماز میں کہا نا کہ وہ جو مزہ رنڈی یا دوسرے کے ساتھ آتا ہے وہ عبادت میں وہی آنا چاہیے، وہ حوالہ میں بتاتا ہوں ان کی کتاب میں۔ میں تھوڑا یہ ایکسپلین کر دوں یار کتنی خبیثانہ بات اس نے کی ہے کہ بندہ مرید وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی وہ جو محفل میں بیٹھ کے کیفیت ہوتی نا وہ چلے جاتی، جلدی جلدی چلے جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو جلدی جلدی چلے جاتی نا تو کیفیت حاصل کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ اور حاضرین مجلس میں سے نا پھر ایک بندہ بول پڑا، کہتا بھائی یہ اگر مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے تو نقصان تو پھر بھی ہوا ہمارا، نقصان تو پھر بھی ہو گیا کہ جو چیز ہوئی تھی حاصل، کم سے کم حاصل تو ہوئی تھی نا، وہ چلی گئی، نقصان تو ہوا۔ تو فرمایا اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جو چیز حاصل ہوئی تھی وہ تمہارے لیے نفع مند ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہتا ہے جیسے وہ مرزا قادیانی سے نہیں پوچھا کسی نے کہ بھائی تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہو تو بیٹی ہو جاتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا، یا تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے کہ سچے توحید پرست بنو، بیٹے نہ مانگو مجھ سے، سچے توحید پرست بنو۔ جب سچے توحید پرست بن جاؤ گے تو بیٹے مار دو، یعنی کہ جو مجھ سے آ کے بیٹوں کی طلب کرتے ہو نا کہ بیٹا ہو جائے، مرزا قادیانی دعا کرو ہمارا بیٹا ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ سچے توحید پرست بنو، بیٹے مار دو، بیٹے نہ مجھ سے مانگو۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتا ہے بابا فرید کا مقولہ ہے کہ کتی کا بچہ مر گیا، کہ ایک کتی کا بچہ مر گیا تو اپنے بیٹے کو مار لو۔ تو وہ تبھی تو مفتی صاحب حوالہ پیش کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کتی کا بچہ کہا ہے، سچا احمدی وہ ہے جو کتی کا بچہ ہو۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی اس نے غصہ کھا کے یہ بات کی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میری محفل میں بیٹھتے ہو تو وہ کیفیت جاتی رہتی ہے، تو کہتا ہے کہ کیفیت حاصل کرنا تو مقصد نہیں ہے، اور تیرے منہ پہ تھوکنا مقصد ہے؟ کیفیت حاصل کرنا ہی تو شیخ کی مجلس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر وہ کہتا ہے تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ مفید ہے کہ نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کو پتہ ہے۔ کہتا ہے اس کو بھی بندہ کے لیے کس وقت کیا مناسب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا اللہ اگر جانتا ہے بالفرض معلوم نہ لے کہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ نفع نقصان کس چیز میں ہے، لیکن پھر اللہ کی وہ بات یا حدیث کی وہ بات غلط ثابت ہو جائیں گی کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھتے تھے نا، تو ان سے بھی یہ سوال، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی محفل میں جب تک بیٹھے رہتے ہیں نا، جب تک بیٹھے رہتے ہیں تو ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں، ہماری وہ کیفیات اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کیفیات اور ہی ہو جاتی ہیں، اور وہ کیفیات آہستہ 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 جاتی ہیں، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، تو وہی کیفیات ہماری پھر دوبارہ ہو جاتی ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا حدیث سے کہ مقصد صحابہ کا وہ کیفیت حاصل کرنا ہوتا تھا، وہ مقصد کیفیت حاصل کرنا ہوتا تھا۔ تو اب ثابت ہوا حدیث سے
کہ اللہ کا بھی یہی منشا ہے کہ میرے نبی یا میرے ولی یا میرے صحابہ کی جو مجلس میں ہوتا ہے ان کی کیفیات اور ہو جاتی ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیفیت اصل ہو اور وہ فائدہ مند ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتا؟ کیا پتا وہ نقصان ہو. اگر وہ نقصان ہو، امکان ہو کہ نقصان ہے یہ شیخ کی مجلس میں بیٹھنے کا، یہ نقصان ہے، تو پھر تو وہ تھوکنے والی بات ہے کہ بھائی تیرے پاس کون بیٹھے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ کے پاس بیٹھنا مضر ہے کہ نقصان ہے. خیر آگے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر یہ جواب دیتا ہوں، بات تو گندی ہے مگر میں تو اس لذت کی طلب پر، کہ جو لذت کی طلب کے لیے آتا ہے، میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر مزے لینے ہیں نا، اگر تو نے مزے لینے کے لیے آنا ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھو، خوب چمو چاٹو، مزی نکلے گی مزہ بھی آئے گا. گل ختم. تو تیری محفل میں جو ہے وہ بندہ پھر کیا لینے آئے؟ مزہ نہ لینے آئے. شیخ کی مجلس میں بندہ مزہ ہی لینے آتا ہے، اور کیا لینے آتا ہے؟ کہ وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اللہ کی جو ہے وہ یاد میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے. وہ مومن کو مزہ اس میں آتا ہے. تو وہ کہتا ہے جو مزے لینے کے لیے آتے ہیں نا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جاؤ جا کے بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھو، خوب چومو چاٹو، مزی نکلے گی، بہت مزہ آئے گا. بھائی اوپر مفتی ڈنگ ڈونگ. عثمان بھائی مجھے دیں اجازت، تو کیونکہ بیٹری بھی لو ہے اور بھی بچوں کو بھی کہیں، تو پھر خود کو انشاءاللہ مفتی کروں کہتا گے. ہے. ٹھیک ہے شاذ بھائی آپ جائیں. جی خود جی، کو مفتی اللہ حافظ. کہتا ہے. اللہ حافظ. بابر بھائی ریکارڈنگ کیجئے گا اگر کوئی تھوڑی ڈیبیٹ ہوئی تو. ڈبیٹ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے یار. جی تقیر بھائی، یوسف بھائی اب آپ کریں بات. میں مائک میوٹ کرنے لگا، بہت بول لیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ کیسے ہیں آصف بھائی؟ امید وعلیکم ہے السلام. آصف بھائی سو گئے ہیں؟ صبح صبح ہی؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. اچھا عثمان بھائی، میں نے آپ کو ایک پی ڈی ایف بھیجی ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کیجیے گا. ٹھیک. مزید ایک قطار ہے پوری حوالہ جات کی دیوبند کے حوالے سے، تو اس میں شاید آپ کو کچھ نیا بھی مل جائے. ایک بس تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سینڈ کی تھی، تو جب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو دیکھیے گا اس میں. اور یہ آپ بھی پڑھا نا، مزہ تو مزی میں ہے، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں اسی میں پڑھ رہا تھا، اس میں بھی لکھا ہوا تھا. تو ہاں اس مجھے میں یاد یعنی کہ آیا مجھے یہ جو تقیر بھائی معذرت، وہ جی جی بات جو ہے نا وہ گرم گرم ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہ جو میں نے والا پڑھا تھا نا، یہ ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ. ایک ہے ملفوظات حکیم الامت کا، ملفوظات حکیم المریض اشرف علی پستانوی. اچھا اس کی ہے جلد، یہ جلد 6. وہ جو حوالہ میں نے پڑھا تھا وہ ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ. ہاں اس کی جلد کوئی نہیں ہے، اس کا صفحہ 407. اب یہی چیز دیکھیں، یہ ہے ملفوظات حکیم المریض جلد 6 کے اندر صفحہ 61 کے اوپر. یہ سنیے گا. کہتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میرے خیال سے، حاجی صاحب سے شکایت کی کہ ذکر کرتا ہوں. یا یہ حاجی جو ہے وہ رشید گندگو کو کہتے ہیں. اچھا خیر دیکھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ شکایت کی تھی کہ ذکر کرتا ہوں مگر کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا. فرمایا یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ ذکر میں لگے ہوئے ہو؟ یوسف بھائی غور کیجئے گا، وہ والا حوالہ اور یہ والا حوالہ. کہتے ہیں کہ حاجی صاحب سے شکایت کی کہ ذکر کرتا ہوں مگر کوئی نفع نہیں معلوم ہوتا. فرمایا کیا یہ تھوڑا نفع ہے کہ ذکر میں لگے ہوئے ہو؟ واقعی یہ حضرات حکیم ہوتے ہیں. کیسی عجیب بات فرمائی کہ بھائی یہ تھوڑا نفع ہے کہ ذکر میں لگے ہوئے ہو. تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا.
آگے سے اشرف علی تھانوی کی بات چل پڑی کہ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا. میں نے کہا مزہ ذکر میں کہاں، مزہ تو مزی میں ہوتا ہے. جو بی بی کی جو بی بی سے ملاقبت کے وقت خارج ہوتی ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اور لوگ ان چیزوں کو مقصود سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب غیر مقصود ہیں. ادھر بھی اس نے چول ماری ہے، ادھر بھی چول ماری ہے، ادھر بھی چول ماری ہے. اس نے کسی نے بھائی کہہ دیا کہ بھائی ذکر میں مزہ نہیں آتا ہے، تو اسے کیا یہ گندی مثالیں دے گا اور آگے سے کہے گا کہ بھائی مزہ ذکر میں کہا، مزہ تو مزے میں ہوتا ہے. بی بی کو گود میں لو اور خوب چومو چاٹو تاکہ مزی نکلے اور مزہ آئے. کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ یہ کون سی حکمت والی بات ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ساری رنڈیوں سے بھری ہوئی ان کی کتابیں، رنڈیاں 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 رنڈیاں. یہ دیکھو، اور جی اس واقعے کا لکھنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ کہتا ہے جی اشرف السوانے جلد دوم کی بات ہے. کہتا ہے جی کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا. اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر، خوش ہو کر دندیاں نکال کے، آگے لکھا ہے بے اختیار، یعنی کہ کھلم کھلا دندیاں نکال کے ہنسنے لگے اور فرماتے ہوئے مسجد کے اندر چلے گئے کہ یہ آپ کی محبت ہے، اس پر ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ لعنت ہے تیرے ایسے خیال کے اوپر کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوتا اور آپ میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں. تو آگے ہونا کیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. تو آگے اس کو بجائے سمجھانے کے کہ یہ تیرا خیال بڑا ہی غلط ہے، بڑا بےہودہ ہے، تو اس سے رجوع کر یا اس سے توبہ کر یا اس سے کم اس کو دل کو اس خیال کو جو ہے دل سے نکال، گندے خیال کو. اچھا ہوا کیا پھر؟ اب سنیے کہ یہی کام ہوا. لکھا ہوا ہے ارشادات گنگوہی صفحہ 143 پہ. حضرت گنگوہی کا خواب میں حضرت نانوتوی سے نکاح. وہ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیوی بنوں اور آپ میرے مرد. کہتا ہے کہ ایک بار ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتی عروس کی صورت میں ہے، دلہن کی صورت میں ہے، اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. یہ حضرت گنگوئی کا ارشاد ہے کہ ایک بار ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مولوی قاسم نانوتی عروس کی صورت میں ہے، یعنی کہ دلہن کی صورت میں، اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. سو جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. خبیث کے بچوں، کیا ثابت کیا یہاں پہ تم نے؟ کیا ثابت کیا تم نے کہ تو نے رشید گنگوہی نے قاسم نانوتوی کو بیوی بنے دیکھا اور پھر وہی فائدہ اٹھایا جو میاں بیوی آپس میں اٹھاتے ہیں. خواب میں وہ سارا فائدہ اٹھایا. کہتا ہے کہ وہی فائدہ پہنچا جو زن و شوہر کو پہنچتا ہے. انہوں نے حضرت کی تعریف کر کے ہمیں مرید کرایا اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے انہیں مرید کروا دیا. لو کیا ثابت ہوا جی اس سے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ تو ان کے حال تھے. ایک دوسرے کے خواب میں نکاح کے، عورت بننے کے، اور پھر اس کے اوپر ثواب. جیسے اشرف علی رسول اللہ، وہ اشرف علی کے اوپر وہ درود پڑھتا ہے بیداری میں، خواب میں وہ کلمہ پڑھتا ہے، بیداری میں درود پڑھتا ہے، اور بجائے اس مرید کو ڈانٹنے کے، اس کو کہنے کے کہ یہ تیرے شیطانی تیری خواب ہے اور شیطان تیرے سر پہ سوار رہا سارا دن کہ تو مجھ پہ درود پڑھتا رہا، تو توبہ کر، لعنت بھیج ایسے خواب پہ اور ایسی بات پہ. اس کو آگے سے کہتا ہے تسلی ہے اس میں، بہت تسلی ہے اس میں، جس کی طرف تو رجوع کرتا ہے، جس کے اوپر تو درود پڑھتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اصل میں وہ متبع سنت ہے. یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ سارا دن کوئی اس کی ماں کو گالی دے اور پھر وہ آ کے کہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب میں تو آپ کی ماں کی تعریف کرنا چاہتا تھا لیکن زبان پھسل گئی اور آپ کی ماں کو گالیاں نکالنے لگ گیا. اور آگے سے اشرف علی تھانوی کہے کہ ٹینشن نہیں لینی، جس میری ماں کو تو گالیاں دیتا ہے اصل میں وہ خنزیرہ ہی ہے.
اصل میں وہ خنزیرہ ہی ہے، ٹینشن نہیں لینی تم نے، یہ ایسے ہی ہے بات۔ آگے آپ اندازہ لگا لیں۔ چلیں جی بس میں مائک میوٹ کرتا ہوں۔ جی تو کیر بھائی کدھر گئے؟ معذرت ہو، صبح کے ٹائم نا آفس میں تھوڑا سا بزی ہوتا ہے، تو میں بیچ میں آتا جاتا رہوں گا۔ اچھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کے عقائد تو پھر آپ جانتے ہیں کیسے ہے۔ یہ بھائی نیچے گلا کر رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب والا گلوبل بھائی، یہ شروعات ہم نے نہیں کی، یہ شروعات بیسیکلی انہیں کی یار طرف تو یہ کیر جن بھائی کا کسی کو ہاں صفائی جی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو پتہ چل جائے گا نا وہ ایک وقت پہ پتہ چل جائے گا۔ جب کوئی کال پہ آ کے پوچھے گا ہم کال پہ بتائیں گے، کیوں کمنٹس میں ہم ان کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، علماء کو، مفتیان اکرام کو، اعلیٰ حضرت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور آج کا دور ہی نہیں ہے بھائی کسی عالم کسی کو کہے کہ بھائی تو اپنی غلطی پہ توبہ رجوع کرنا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، بعد میں ہم ان کو خود ہی صفائی دے دیں گے، یہ اپنے ہی بھائی ہیں، ان کو صفائی یا جو بھی وضاحت دینی ہے نا ان کو دے دیں گے، آپ اپنی بات کریں۔ جی جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا یعنی کہ میں عبارات کچھ پڑھ رہا تھا، تو صرف شہوت اور یعنی کہ انبیاء کی گستاخیاں، اللہ پاک کی ذات میں گستاخیاں اور اہل بیت کی ذات میں گستاخیاں، اللہ معاف کرے، تو ان سے اس سب سے بڑا پڑا ہے سارا کچھ، اولیاء کی ذات میں گستاخیاں۔ تو بلکہ ایک عبارت میں پڑھ رہا تھا کہ ہندو جو ہے اس کا 11ویں منانا جائز ہے، مسلمان کا جو ہے وہ شرک و بدعت ہے۔ ایسا کوئی حوالہ میں پڑھ رہا تھا، پورا میرے ذہن میں نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، بس اللہ پاک ان سے بچا کے رکھے۔ باقی ان کا جو ہے نا حساب کتاب، یہ سارا کچھ عوام کے سامنے آئے گا کہ یہ واقعی جو گوروں نے یہ فتنہ ہم پہ نافذ کیا نا، اس کا مطلب یہی تھا کہ دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم ہے نا، یہ مسلمانوں کے دل میں کم کی جائے، بس یہی مقصد ہے ان کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی عثمان بھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یوسف بھائی آپ کوئی کلام کریں بھائی۔ جی میں تو بس سن سکتا ہوں، میرے پاس اتنا نہیں ہوتا مجھے۔ اصل میں نا آپ کو اصلی بات بتا دوں، بیسک یہ ہے کہ میں پتہ ہے نا کہ الکا میں چلاتا ہوں، تو ایک دن نا میں اسٹراسبرگ کے پاس تھا، رات کو میرا ہیٹر بند ہو گیا کیونکہ پیپوں میں ڈیزل جم گیا، تو ہر چیز جم گئی، اندر جو چولہا تھا اس کا گیس بھی جم گیا، بوتلوں میں پانی جم گیا، میں سارے کپڑے پہن کے تو کمبل کے اندر بالکل ایسے بس چٹرتا رہا۔ اس کے بعد میرا نا دماغ ایک دفعہ کنجلا تو جم گیا، تو مطلب اس کے بعد مجھے نزلہ زکام لگا رہتا ہے اور یاد نہیں رہتا، وہ خرابی ہوئی ہے ایسے، تو باتیں یاد نہیں رہتی مجھے، اس لیے سنتا تو بہت ہوں پر کوشش بھی کرتا ہوں یاد رکھوں، تو رہتی نہیں ہے۔ اسٹراسبرگ آپ کے بالکل بارڈر پہ ہے، جرمن کے بارڈر پہ، تو وہاں تھا -23-24 تھا، زیرو کے نیچے، تو ہر چیز جم گئی، تو میں اندر ہی رہنا، مجبوراً اندر رہا۔ اس کے تو سخت سردی میں ایسے ہوا میرے ساتھ۔ یہ ہے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات، 15 سال پہلے، تو اس وجہ سے مجھے یاد نہیں رہتی باتیں دور کی، تو شکر ہے یہ کام شام کرنے کے قابل ہوں میں، سارا ڈریس ڈھونڈ کے اتار یہ وہ سارا ٹھیک ہے، تو اللہ کا کرم ہے، تو یہ وجہ ہے بیسک، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، بس جو یاد آتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں، تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، جیسے پپو کی بتائی ہے، پپو بہت سخت شرارتی آدمی ہے، بس اس سے بچے رہے تو بہتر ہے۔ جب وہ اس کا پڑتا ہے نا ہاتھ، تو وہ صرف جڑیں کاٹتا ہے، بس صرف جڑیں۔ آپ نے صحیح کہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جیل میں کو کچھ کہے نا بالکل کوئی جواب نہیں دیتا،
क्योंकि उसका चाहने वाला होता तो गुस्सा चढ़े उसे, बिल्कुल नहीं चढ़ता उसे, तो इसका मतलब है वो किसी का भी नहीं है। तो ये बात ठीक है। तो अंदर से मेरा ख्याल है उसकी जो तय है ना अंदर, वो कादियानी हमें ऊपर ऊपर से कहता है नौज बिल्ला तो फलाना तो फलाना, बस यही है। ایسے ہی سے مجھے پتا ہے کہ آپ بات کر کر کے بندہ کھپ ہی جاتا ہے، تو بس سانس ملنی چاہیے آپ کو، تو بس یہی ہے۔ تو نہیں کہتے ہیں نہیں، سانس کی بات آپ نہیں سنا ہے، دیتا ہوں جی۔ وہ ساری چیزیں ہضم بھی تو نہیں نہ کر سکتے، کتنے حوالہ جات میں ساری کتابیں پڑھنی شروع کر دوں، وہ حوالہ جات ہضم تو نہیں، انہوں حوالہ جات کے اوپر تبصرہ، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ بھائی ان باتوں کا پھر کیا لینا دینا ہے، کیا اس سے واضح کیا ہوا، کیا ثابت ہوا بھائی؟ ثابت تو یہ ہوا ہے یہ بھی گندی باتیں کرتے رہے اپنی کتابوں میں، جیسے قادیانی بھی کرتا ہے یہ باتیں، یہ بھی ایسی کرتے ہاں رہے جی، تو وہ بری بات ہے۔ یہ تو ایسا جواب تو ایک عالم کو دینا ہی نہیں چاہیے کہ جا جے مزے لینے نے تو بیوی کو جا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو فنا کرو اس یاد میں، اللہ کی یاد میں، اور ایک الف بھی آ کے ہماری محفل میں پڑھو گے تم الف کا بھی فائدہ ہوگا، تم کہتے ہو فائدہ کہ یہاں، یہ کہنا چاہیے۔ تو کہنا چاہیے اپنی دنیا داری بھولو یہاں آ کے، اپنی بیوی بھی بھول جاؤ، تو تب اللہ کے قریب ہوگا، خشوع و خضوع ہوگا۔ وہ الٹ کہتا رہے تو چاہے غصے میں کہا تو کیوں کہا ہے، غصہ کیوں چڑھا ہے؟ سمجھانے والے کو غصہ تو نہیں چڑھنا چاہیے، جیسے آپ کو بھی نہیں چڑھتا، یہ اچھی بات ہے، یہ بات۔ اب وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جس اچھا بندے کو گلوبل بھائی، گلوبل حکیم بھائی الامت آپ کہتے ہیں، حکیم حکیم الامت الامت، کہتے ہیں جس بندے، حکیم الامت جس بندے کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی اس ذکر میں مزہ نہیں ہے، مزہ دوجے کام چ ہے یپن ہاں جی، گٹیٹے یہ مزے کی ایک اور فقیر بھائی، مزے کی ایک اور بات سنیں جی، ملفوظات حکیم الامت ہے، جلد 4 ہے، سنیے جی، یہ ایک حافظ جی کا قصہ کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے۔ کسی حافظ جی کا قصہ ہے کہ شاگردوں نے کہا، یہ ملفوظات ہے جناب، یہ اشرف علی یہ کوئی کہے نا کہ یہ ان کی ملفوظات کی حیثیت نہیں ہے۔ گلوبل بھائی ایک منٹ میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں، یا تو آپ کال پہ آ جائیں، میسج پہ آپ کے جو میں تو ٹپ ٹپ کہوں گا، ان کا بندہ کیسے جواب دے، یا تو گفتگو ہو تو پھر طریقے سے گفتگو ہو، پھر ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کے مختصر سے چھوٹے سی باتوں کو میں جواب دوں۔ عثمان بھائی میں تو یار آپ کو سننے آتا نہیں ہوں، ایک اور منٹ کچھ دیں نہیں ہے، بس گلوبل میں تو بھائی، ایک سننے آیا ہوا، میں نے دیکھا ادھر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اپنی بات دل کی کہہ دی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ براڈ اچھی کاسٹر بات ہیں، ہے، آپ کی ہمیں بھی مرضی، اپنے آپ دل کو کی بات کیسے ہے، اپنی براڈ چلانی ہے۔ میں میں آپ تو سے اپنے بھائی دل کی بات کرتا ہوں، اتحاد گلوبل بھائی ایک منٹ دیں اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہوں، اور بس یہی میرا ایک ہی نقطہ نظر ہے، نہ میں کسی میں آپ سے کرتا مسلمانوں ہوں کے خلاف اتحاد بین المسلمین کی بات آپ سے کرتا ہوں، ایک منٹ سے، صرف ایک منٹ۔ جی ضرور ہے۔ السلام علیکم۔ بات یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ملفوظات ہیں نا، اور دیوبندیوں کے جو ملفوظات ہیں، یہ الہامات کی کا درجہ رکھتے ہیں۔ حوالہ چاہیے تو کسی کو تو وہ مجھ سے لے لیں کہ یہ جو ملفوظات ہیں نا، کل کو کہ یہ کہہ دے کہ یہ ملفوظات تو حجت نہیں ہوتے، ان کے ملفوظات الہامات کا درجہ رکھتی ہیں، اور خود لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ملفوظات شائع ہوتے تھے، اور اشرف علی تھانوی کو باقاعدہ اس کو چیک کرتا تھا، چیک کر کے تو پھر اس کی اشاعت کروائی ہے۔ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، یہ مطبوعہ ہے چوک فوارہ، اور ملتان پاکستان سے یہ شائع شدہ ہے، جو اس کا مطبوعہ ہے۔ ایک حافظ جی کا قصہ لکھا جا رہا ہے جی، اشرف علی تھانوی صاحب قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کسی حافظ جی کا قصہ ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے، کہنے لگے اچھا، حافظ جی کہنے لگے اچھا میرا بھی نکاح کروا دیں۔ انہوں نے کوئی عورت تلاش کر کے نکاح پڑھوا دیا۔ حافظ جی رات کو بیوی کے پاس پہنچے اور رات بھر روٹی لگا لگا کر کھائی، مگر
مزہ کیا آتا؟ صبح کو کہنے لگے لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ ہے نکاح میں، ہمیں تو نمکین روٹی کی برابر بھی مزہ نہیں آیا، ہمیں تو نمکین روٹی کی برابر بھی مزہ نہیں آیا۔ لونڈوں نے کہا اجی حافظ جی یوں نہیں آتا مزہ، مارا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اجی حافظ جی یوں نہیں آتا مزہ، مارا کرتے ہیں۔ اگلے دن حافظ جی نے بیچاری کو خوب زد و کوب کیا اور جوتے مارے، پھر بھی آئے مچ گیا۔ پھر کہنے لگ پھر گئے تھے کہ آگے حافظ نے لگے لوگ کہتے تھے کیا مزہ ہے۔ پھر لونڈوں نے سمجھایا کہ مارنے کے یہ معنی ہے کہ اس کے موافق عمل کیا، تب معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے۔ لوگ بے جانے اور بے سمجھے اعتراض کر دیتے ہیں، بات کیا سمجھانا چاہ رہے تھے اور واقعہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری کتابوں میں ان کی جا کے اٹھا لیں، لونڈے بازی، رنڈی بازی، لڑکوں سے لواطت بازی، ساری کتابوں میں ان کے جا کے پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے حوالے سے کوئی ایک حوالہ پیش کرے میرے سامنے، میں وہی حوالہ ان کی کتابوں سے میں دکھاؤں گا، وہی حوالہ، رنڈی بازی ہو یا گستاخی ہو، وہی حوالہ ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلو یہ تو ہو گیا۔ اچھا جی، آ جائیں جی اتحاد بین المسلمین گلوبل بھائی۔ اچھا، اتحاد قادیانیوں سے اتحاد کر سکتے ہیں آپ؟ ویسے یہ آپ کا سوال مجھ سے بنتا ہے؟ آپ کو کبھی میری کسی بات سے ایسے لگا کہ میں قادیانیوں سے اتحاد کر سکتا ہوں؟ کسی بات سے آپ کو کوئی ایسا شائبہ ہوا ہو کبھی تو بتائیں۔ یہ مسلمین کا اتحاد بین المسلمین ہے، قادیانی مسلمین ہے، پہلے یہ بات بتائیں۔ آپ کو اپنے سوال پہ غور کرنا چاہیے۔ میں پوچھا ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، میں نے آپ کہا کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتا، میرا سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کہیں نہیں ہو سکتا، نہیں میں کہہ دوں گا بھائی، میرا ہاں سٹیٹمنٹ ہے کہہ دیں۔ اتحاد بین المسلمین کا میں قائل ہوں۔ اگر آپ ان کو نہیں، آپ مسلمین کہیں تو سمجھتے صحیح ہیں، نا، آپ کہیں کہ قادیانیوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا، کہیں۔ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ نہیں ہو سکتا، آپ میری اس بات میں جواب موجود نہیں ہے میرے بھائی، اگر نہیں ہے تو بتا دیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں نہیں ہو سکتا۔ نہیں لیکن اگر آپ ایسا کریں، میری بات ہی آپ میں ایسا آپ کریں کے سوال کا جواب موجود ہے، یقین کرو۔ آپ ایسا کریں کہ میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، آپ اچھا، آپ تو میرے کہے پہ مناظر ہاں یا نہ کر دیں، آپ تو ایک میرے مناظر کہنے پہ آدمی کر ہیں، دیں۔ میرے کسی عمل سے آپ کو لگا ہو کہ میں ان کے ساتھ کسی ایسے اتحاد کا قائل ہوں، کوئی عمل میرا آپ نے دیکھا ہو؟ آپ بھائی کہہ دیں نہیں میرا ہو سکتا، ایک ہی آپ کہہ موضوع دیں ہے، نہیں ہو سکتا، اتحاد آپ بین کہہ دیں نہیں ہو المسلمین سکتا۔ کی بات کرنی ہے، اپنے لوگوں کو دور نہیں ٹھیک ہے کرنا یار، خود سے، بس۔ میں نے کہا کہ آپ کہہ دیں نہیں ہو سکتا، آپ مناظر بندے ہیں، نہیں آج آپ کو میں نے گھیر لیا۔ نہیں میں بھائی ان بین سے اتحاد المسلمین ان کی سے بات نہیں ہمارا کر ہے رہا، ہی نہیں، کسی مجھے بات میں میری ان سے بات سنو، اتحاد نہیں ہے پیارے، ان سے کسی بین بات میں اتحاد المسلمین کی میں نہیں ہے۔ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف یہ پوچھا ہے آپ سے ابھی، بات چلتی ہے بین المسلمین کی طرف، چلتے ہیں ہم، میں یہ کہہ رہا دے ہوں دیا قادیانیوں جواب سے آپ کو، اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو کلیئر سکتا، کرو، بس بات اتنی سی ختم کرو۔ بات ہے۔ اچھا آپ کو اس کی وجہ یار کیا آپ کو تو ہے؟ پتہ اس کی ہونا وجہ چاہیے، بتائیں، میری سٹیٹمنٹ میں جواب موجود تھا۔ چلو اس خیر کی کوئی بات نہیں، اس آپ کی چھوٹے وجہ بھائی۔ قادیانیوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کوئی بتائیں۔ بھائی دیکھو، ان کا رسول الگ انہوں نے اپنا نبی بنا لیا، امہات المومنین الگ بنا لی، ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں صحابہ ان کے الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں، ذلی حج ان کا الگ ہے، ہمارا حج الگ ہے، ہمارا سب کچھ ہی ان سے جدا ہے بھائی، ہمارا کیسے ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، کوئی وجہ نظر ٹھیک ہو آتی ہے گیا، آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا، چلو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو کہ تمام کے تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ گستاخی ہے، توہین ہے، شان میں آپ کی گستاخی ہے، صرف نبی صلی اللہ نبوت علیہ ہی وسلم نہیں کے ہے، بعد اس شان نے دعویٰ نبوت کیا۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے کی بجائے اہل بیت کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی، آل رسول کے بارے میں اس نے ٹھیک ہے، گستاخیاں کی،
ٹھیک آل ہو گیا نبی اولاد علی کے بارے میں وہ بندہ نہیں، گستاخ ہے، لمبی گفتگو اس نہیں نے نا. اپنے دیکھیں نسب کو چینج کیا. آپ کو کیا کیا آپ ایک باتیں بتائیں، ان سے ہو ہی نہیں سکتی بھائی بات. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اہل بیت کے حوالے سے بھی گستاخیاں اس نے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں بھی گستاخیاں کی، خود کو افضل بھی قرار دیا اور خود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عین اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، گستاخ بنا وہ. اب جب اس کی گستاخی واضح طور پر ہے، جو بھی قادیانی موجودہ ہے اور اس کو جو بھی مسلمان مانتا ہے یا کہ اس کو نبی مانتا ہے یا اس کے کسی بھی پہلو پر اس کو اچھا جانتا ہے تو اس کے ساتھ اتحاد آپ کرنے کے قائل نہیں. میں تو ٹھیک ہو بھائی گیا؟ ایسے مسلمانوں کو نہیں جانتا جو قادیانیوں کو مسلمان مانتے ہو. میں تو ان کو نہیں جانتا، کسی ایسے مسلمانوں کو. سب ان کو کافر ہی مانتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. یہ بات نہیں ہو رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ قادیانیوں کے ساتھ اس لیے اتحاد نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت بڑا گستاخ ہے، اور جو قادیانی مرزا نہیں، میں قادیانی نے کی ان تسلیم گستاخ نہیں کیا، میرا یہ فیتھ ہے. تسلیم تو میری بات آپ مجھے مکمل تب ہونے دیں. کرائیں کہ جب میں نہ مانتا ہوں. یہ آلریڈی میرا فیتھ ہے. ہاں میں لوگوں کو بتاؤں نا کہ ہماری بات کہاں تک ہوئی ہے، یعنی ٹھیک میں ہے، پھر دہرا دیتا ہوں کہ چلو آپ ایسے کہہ لیں ہم قادیانیوں نے کے اس بات پہ ہم متفق ہیں، ایسے کہہ پھر لینا. آپ پھر میری بات کو، تسلیم اگر کرنا آپ نے لفظ میری ہی ہوتا بات ہے. کو ٹوکنا ہے تو پھر گفتگو مشکل ہوگی، بہت مشکل پھر ہو جائے گی آپ ہماری. اگر ایک غلط بات کی سٹیٹمنٹ دے دو کہ تسلیم کر لیا، تسلیم تو بندہ بھائی جب کرتا ہے وہ نہ مان رہا، اور آپ نے مجھے تسلیم کرا لیا عثمان بھائی. میں تو آلریڈی یار یہ بات مانتا ہوں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں بھی متفق ہو گئے اس بات پہ. میں بھی یہ مانتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا چلو ہوں کہ ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے، میں ٹھیک ہے، دوسروں کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہو. ہم دونوں نے یہ تسلیم کر لیا. اب ٹھیک ہے بات کہ ہم دونوں نے یہ بات پہ ہم اتفاق دونوں کر لیا. متفق ہیں اس بات پہ، ایگری کرتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. ہم دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ کیونکہ قادیانی ایک گستاخ تھا اور اس نے اہل بیت بلکہ کسی ہستی کو نہیں چھوڑا گستاخیوں میں. اب جو قادیانی، موجودہ قادیانی یا پہلے قادیانی، جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے یا اس کی گستاخیوں کو ٹھیک کہتا ہے یا اس کو نبی مانتا ہے یا ایون کہ اس کو صرف مسلمان ہی تسلیم کرتا ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ ناممکن ہے جی. اب ٹھیک بات ہے. آ جائیں ہم دیوبندیوں کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے، ہم دیوبندیوں کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں، اس پہ میں اختلافی بات نہیں کروں گا. میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. میری تو بات سننے نا، اب میری بات سنیں، یا تو مجھ سے گفتگو شروع نہ کریں یا پھر کہیں کہ بھائی میرا موقف ختم، آپ جو مرضی کہتے رہیں. بس میرا موقف میرا اس موقف بات اب پہ سنیں نا، ختم ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، میرا میں موقف ختم کر سنیں آپ. لیتا ہوں. ہاں میں ختم تو ہاں، کر لوں اپنا موقف. میں آپ کو سنتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں بولوں ٹھیک گا ہو پوری گیا بات. جی. اب میرا میرا ایک ہی موقف موقف سنیں، ہے. جو اب لوگ میرا ہمارے موقف پاس سنیں نا، آتے ہیں نا، بھی سن تو لو. اب ہم آدھے میرا بھی لوگوں کو موقف خود سن سے لیں دور کر لیں گے یار، بھائی، ایسی باتیں میرا کر بھی کے. موقف ٹھیک ہے، سن لیں. آپ کر لیجئے. اعلیٰ ٹھیک ہے، میں حضرت خاموش. نہیں، ایسے نہیں گلوبل بھائی، یا تو آپ اپنی گفتگو مکمل کر لیں، میں پھر بول لوں گا. 5 منٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ 5 منٹ بول لیں، 10 منٹ بول لیں. اچھا، میں ایک ہی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آخری بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ ہی بولیے گا. چاہے میں اتر جاؤں گا، میں سنتا رہوں گا آپ کو پراٹ سے. میرا نہیں یہ نہیں، موقف اترنا ہے نہیں ہے، کہ گفتگو ادھر ہی رہے گی ہمارے آپ. جتنے مسلمان بھائی ہیں نا، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں جن کو سب مسلمان سمجھتے ہیں، اور جن کو سب مسلمان کافر سمجھتے ہیں میں ان کو کافر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گئی بات. اور اس نقطۂ نظر سے میں شیعہ کو، سنی کو، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، بریلوی کو، قادری کو، نقشبندی کو، نشائی کو، جو بھی اس طرح سے ہیں، سوائے قادیانیوں کو، لاہوریوں کو، اور جو ان کے ذیلی گروپ ہے، میں صرف ان کو کافر سمجھتا ہوں. اور دیگر جن کو، باقی تمام ان مسلمانوں نے جن کا میں نے نام لیا وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو میں بھی کافر سمجھتا ہوں. چلو لیکن میں مختصر اوورآل جو بات ہے کرتا ہوں، اب بس سن تو لو اتنی نا. بات ہے. اور میں اپنی اب گفتگو میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. میں آپس میں لڑائی جھگڑوں کو ہوا دینے کا قائل نہیں ہوں. یہ میرا نقطۂ نظر ہے. بہت بہت شکریہ. آخری بات ختم چلے، ہو اب گئی. میوٹ کر لیں، اب میری بات سنیں، اب میری بات میوٹ کر لیں. شکریہ. اچھا جی، اب میوٹ رکھیے گا، میں کچھ سوالات کروں گا، آپ نے جواب دینا ہوا تو ٹھیک، نہیں تو آپ کی مرضی ہے. اچھا، شیعہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو مولا علی رضی تعالیٰ عنہ ہیں یا امام جو ہیں، 12 امام ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے، تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو آپ اس کے ساتھ اتحاد کریں گے. آپ نے ابھی جواب نہیں دینا، میری ساری باتیں مکمل ہونے دینی ہے. اچھا، اس کے بعد جو شیعہ رافضی
صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کو معاذ اللہ ملعونہ، معاذ اللہ کافر، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، آپ اس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ اس کے بعد آ جائیں بھئی دیوبندیوں پر۔ دیوبندی وہ کہ جو کہتا ہو کہ بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تیسرا کہ جو یہ مانتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ پھر کہ اللہ گندے کام کر سکتا ہے اور اللہ گندے کام کرنے پر قادر ہے، اور اللہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کثیر دلائل سے یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا امکان کذب ثابت ہوا۔ چوتھا کہ کیا ایسے شخص سے آپ اتحاد کریں گے کہ جو یہ کہتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی کچھ خبر نہیں تھی، جبکہ شیطان کو نص قطعی کی قرآن کے نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ شیطان کو علم غیب حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے آگے چلتے جائیں، میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں پہلے صرف اتنی سی باتیں ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے آ جائے میرا موقف کیا ہے۔ میرا موقف یہ ہے من شکا فی کفرہی عذابہی فقد کفر، کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بھی ان کفریہ عبارات کو ٹھیک جانتا ہے، ان کی تحسین کرتا ہے، ان کے اوپر مطلع ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ شخص کافر ہے۔ ہم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے، ہاں جو شک کرتا ہو وہ کافر ہے، ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہمارے دوسرے ہیں لوگ جو ایسی بات کو نہیں تسلیم کرتے، وہ ہمارے دیوبندی ہیں، وہابی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ بالکل ہمارا آج بھی اتحاد ہے، کل بھی اتحاد تھا، اور ہمیشہ آئندہ سے بھی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ جواب دینا چاہیں ان کفریات کے اوپر کہ ایک امام جو 12 اماموں کو تمام انبیاء سے افضل مانتا ہو، کیا تو آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں گے؟ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کی توہین، گستاخی، بلکہ ان کو کافر کہتا ہو، اور ایسے رافضی شیعہ جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو کافر مانتے ہوں، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کو کافر مانتے ہوں، آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ اگر کر سکتے ہیں آپ اتحاد، تو وہ مجھے دلیل قرآن اور حدیث سے دے دیں کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اللہ کو گالیاں دیتا ہو، اور آپ یہ نعرہ بلند کریں کہ بھائی میں ان کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہوں۔ میری بات ختم ہو گئی ہے، جواب دینا چاہیں تو دے لیں، آپ ایک لیکن بات دلیل بتائیں، دینی ہے۔ دلیل آپ کو میں دیتا ہوں۔ عثمان بھائی، یہ آپ نے کسی بندے، آپ کے پاس 6-8 بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ نے کہاں سے میرا یہ نعرہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے میری طرف بات منسوب کیا کہ آپ یہ نعرہ بلند کریں؟ آپ نے سنا ہے کوئی نعرہ مجھ سے ایسا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے پہلے تاکہ بات آگے بڑھے۔ کون سا نعرہ؟ اتحاد بین المسلمین؟ نہیں، اتحاد بین المسلمین کا تو میں نے نعرہ لگایا ہے۔ یہ نعرہ کہ جو بات آپ نے میری طرف منسوب کر کے کہی ہے کہ آپ یہ نعرہ بلند کریں کہ ان سے اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ نے مجھ سے کوئی نعرہ سنا ہے ایسا؟ بالکل، جب آپ میں تو دیوبندیوں ان کی لوگوں بات کو ہو رہی نا، مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں جو امہات المومنین کے گستاخ ہوں، جو اصحابہ کرام کے گستاخ ہوں، جو آل نبی علی کے خلاف جو ہے باتیں کرے۔ میرے نزدیک تو ان کا رتبہ کچھ بھی نہیں، میں تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو ہاں آپ کیسی بات ہو رہی ہے اتحاد بین المسلمین کی؟ یہ بہت بڑی ٹرم ہے، اس ٹھیک کے ہو اندر گیا۔ بہت کچھ چھپا ہوا تو ہے، ہم آپ جن نے کی بات باتوں کر پہ رہے ہیں غور وہ نہیں کیا۔ مسلمان نہیں ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم تو بھی انہی کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو جن کو، جی ٹھیک گستاخ ہے، ہیں، لیکن اب آپ اپنی دفعہ تو اب بات ہم بھی تو سنتے نہیں ہیں۔ گستاخوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں آپ کی بات کر ہی نہیں رہے۔ اپنی دفعہ تو آپ بات سنتے نہیں ہیں نا بھائی، اپنی بروڈ ہے آپ کی، ٹھیک دیکھیں ہے، نا، کوئی بات نہیں، نہ جب سنو یار۔ بحث آپ نے اتنی نیچے آپ آپ کے نے ساتھ کہا کہ دیوبندیوں، اتنی پیاری نیچے بات میری بات سنیں نا، گلوبل بھائی بات سنیں، نیچے آپ نے یہ لکھا کہ عثمان میں دیوبندیوں کی، اختلافات ہاں، کو لے کر میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے باوجود اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتا ہوں۔ آپ اب جو دیکھیے کہاں، اختلاف ہے میں آپ نے آپ کو دیکھیے بتایا، کس آپ نے کہا ہے بتائیں۔ نعرہ لگاتا ہوں؟ یار اتنے لوگ بات سن رہے ہیں، میری طرف وہ بات نہ منسوب کریں جو میں نے نہیں کی۔ عثمان، I treat that very harshly, my apologies۔ تو جو بات میں نے نہیں ہاں کی وہ اب مت کہیں کہ میں نے یہ کہا ہے،
प्लीज बस मेरी ठीक तरफ हो वो गया, बात ना मंसूब आपका करिए और आप। मेरा इत्तेफाक जो हो मैं गया, आपका नहीं, और जो मेरा बात मैं इत्तेफाक हो गया कि कहता हूँ आप वही भी बात इत्तेहाद समझता बैनुल हूँ जिसे मुस्लिमीन हक। रखते हैं, मैं भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन रखता हूँ, इत्तेहाद बैनुल काफरीन नहीं। जो हाँ लेकिन मौला यार अली को आप देखो, आपके बस पास आपका एक भाई है, अब मेरी तरफ वो बातें मंसूब ना करो जो मैंने नहीं की हैं, ठीक है? ना ही मैंने नीचे देवबंदियों का कोई लफ्ज लिखा है, ठीक है? मैंने तो आपको लिखा है कि भाई हर ब्रॉडकास्टर आज़ाद है, कोई किसी का पाबंद नहीं है, ना कोई इखलाकियात है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ ब्रॉड्स के ऊपर क्या इखलाकियात के मजारे हो रहे हैं। मैंने आपको तो ये भी कहा कि ग्लोबल भाई, उस्मान ना कोई, सुनिए अब मुझे उस्मान ये आपकी बारी बताइएगा से, कि मैं आपकी सुनने इबारतें की किन है, की पढ़ रहा था, मैं इबारतें आपकी किन की पढ़ रहा था। आपकी सुनने की बारी है। नहीं उस्मान ना नहीं, कोई मुझे सफाई ये नहीं, बताए ना, आपकी आपकी सुनने की बारी, मैं आपकी सुनने की इबारतें किन बारी। की पढ़ रहा था, आप बाद में इबारतें किन की बोलिएगा, पढ़ रहा आप था। मनाजर बंदे हैं, आप बाद में बोलिएगा। उस्मान ना कोई अच्छा, सफाई मांग रहा है, ना देने की जरूरत है। मैंने बतौर दोस्त अपनी बात की है, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी लिखा है कि हर ब्रॉडकास्टर आजाद है भाई, जो चाहे वो करता है, लेकिन आपके बारात पढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बतौर मुसलमान हम सबको कमजोर जरूर करते हैं इख्तलाफात को हवा देने से, ठीक है? ये मेरी भाई गुजारिशात है। चाहे तुम देवबंदियों को छोड़ के शिया सुन्नी बरेलवी सबके हवाले खोल लोगे, आई डोंट केयर। मैं तो अपनी बात की है, और मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ऐसा मौक़िफ़ है कि मैं हर ब्रॉडकास्ट के ऊपर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करता हूँ। हमारे मुसलमान जो आते हैं वो आके हमें सुने, हमारी बात सुने, हमसे अच्छा मैसेज लेके जाएं। यही मेरा एक पैगाम है आपको भी, बाकी भाइयों को भी। अगर मुसलमान किसी बात में आपस से हमने लोगों को दूर करना है, तो भाई मैं तो ऐसी बात का कायल नहीं हूँ। इतनी चले बात है, ठीक है, आप मेरे कोई भाई नहीं। हो, मुझे अच्छा, आपसे हर बहुत प्यार है। हर ब्रॉड, एक साहब, मिनट ग्लोबल भाई, अब मुझे भी डॉक्टर बात साहब की करने वजह दें से भी यार। आपसे बड़ा प्यार है। माना ग्लोबल मान भाई, एक ग्लोबल अजीम भाई भाई, क्या हाल चाल है? अजीम भाई उस्मान आप भाई खामोश रहे अजीम भाई। माना कि आप, माना, एक मिनट अजीम भाई आप खामोश रहे। माना कि आप डिबेटर्स को सुन सुन के बात को बदलना अच्छी तरह जान गए हैं, तो लेकिन ये भी उस्मान, जहन में एक रखें। बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यार उस्मान, देखिए, ये मैं फिर वो बोलना बंदा हूँ शुरू हो नहीं। गए ग्लोबल भाई। देखो, आप अगर अपनी बात में इल्जाम लगाओगे, आप बात यार बदलना जानते हैं। उस्मान, मेरे अंदर इतनी जुर्रत है, आप छोड़ के कोई और भी बंदा आ जाएगा ना, जो बात मैं करूंगा मैं तस्लीम करूंगा, जो मैंने की नहीं आप वो मत कीजिए। नहीं सर, मेरा आपसे इतना ही इख्तलाफ है। आप अच्छे अच्छा मनाजर चलो, होंगे, लेकिन अच्छा मैंने चले भी यार ठीक है सारी भाई। उम्र जो है तकरीर तहरीर में अच्छा गुजारी ग्लोबल है, भाई बात सुने, तो मैं उस मुझे बात की पता है इजाजत माशाल्लाह नहीं आप भी देता जो बहुत मैंने अच्छे की डिबेटर हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए और आपकी डिबेट्स में भी बरकत फिर अता आप मुझे फरमाए। ये तो ना कहो ना मैं बात बदल रहा हूँ, मैंने तो शुरू से एक ही बात की है। यार मैं बताता आपने हूँ, मेरी मुझे कहा, बात आपने सुनो। तस्लीम अब कर मेरे लिया, इसका भाई मतलब है कि मैं पहले कोई और मौकफ था। नहीं, मेरे ऐसा नहीं भाई है मेरी भाई, बात मैं सुन। लफ्जों को बहुत पकड़ता हूँ। अच्छा, अच्छी अच्छी बात है ना, आपने मेरे लफ्जों को पकड़ा है ना, अच्छी बात है। अच्छा, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा था कि उस्मान, तेरे देखो, काबू चाहे जाए, बंदा आ नहीं रहा, बंदा मुश्किल अच्छा है। मेरी तो सुन ले बात यार, ग्लोबली देख ले यार। चल ये तू, अगर आप ज्यादती कर भी लोगे ना, मुझे नहीं भी बोलने यार दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं, कसम मुझे बाखुदा। अपने भाइयों आपको, से, आपके पास ना मुझे मैं अपने प्यार भाइयों से के आगे आता ना, हूँ, अपना मेरी बात भाई सुनो, आप हो गए, अजीम हो गए, मैं आके मुझे सुनता रहता हूँ चुप करके। और अब ਜਦੋਂ मेरा मुझे दिल अपने नहीं भाइयों के बोलना आगे ना, मैं ना, आईडी बदल के आ जाना, तो पता है इस गल दा। मुझे अपने भाइयों के आगे वैसे भी दिल नहीं होता कि मैं उनके आगे अपनी बात रखूं। आपने अपनी बात कर ली, मैंने अपनी कर ली। बाकी बहुत सी अल्फाज जो भी आपने अपनी अभी टर्न में किए ना इस्तेमाल, तो मैं एक एक लफ्ज के ऊपर गुफ्तगू करूँ ना, तो मेरी बड़ी लंबी और ਅੱਜ ਕਰ उससे ਲਈਏ ਫਿਰ, तवील ਅੱਜ गुफ्तगू हो ਸਾਹਮਣੇ सकती ਇਹਨੂੰ सुनाइए गुफ्तगू फिर आज आपस दी। तवील देखो, गुफ्तगू हो सकती आपने है। देखो इतने मेरे सामने इतने मेरी रखे, बात, आपने शिया की बात की, उम्मुल मोमिनीन की बात की, गायब की खबर की बात की, शैतान की खबर की बात की। मैं आपकी गुफ्तगू के नोट्स बनाता हूँ और उसके ऊपर बात चलाता हूँ। लेकिन यार बात वही है कि हमसे लोग दूर होंगे ऐसी बात करने से। जो देवबंदी सुनने आते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ हम उनको अपना हक का पैगाम दें, और इतनी बात ही है बस। आप उनको ठीक है रेफरेंस दे दो कि फलां बुक को कंसल्ट करो, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो काबिल एतराज है। चलो इस तरह ऐसा तो करें। फिर कादियानी भी दूर हो गए हमसे, अगर वो हम उनकी हमारे हैं ही किताबें नहीं थी, पढ़ते ना उन्होंने तो तो दूर ही होना था। वो हमारे नहीं थे ना, ये तो हमारे हैं भाई। नहीं, इसका इसका मतलब है उनकी किताबें हम उनको अपने से दूर करने के लिए पढ़ते हैं।
نہیں، ان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، ان کی کتاب کے پڑھنے سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قادیانی لوگ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں۔ میں قادیانیت کے ایسے ایسے میں بندوں کو دیوبندیوں کی کتابیں اس لیے پڑھ رہا ہوں سرجن بھائی میں میں ایسے دیوبندیوں کی ایسے کتابیں بندوں کو اس لیے جانتا پڑھ رہا ہوں ہوں کہ وہ میرے قریب ہو جائیں، وہ چھوڑ دیں ان نہیں کو تیرے اور بھائی کتاباں پڑھن نوجوان ہے بندے قریب اس طرح نہیں ہونے اے پھر اج میری بھی گل سے دیکھو نا نوٹ کر میں لو۔ جب پڑھوں گا میں جب یہ کتاب پڑھوں گا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ جانوروں جیسا ہے، پاگلوں جیسا ہے معاذ اللہ، تو کوئی نہ کوئی سن کے دیوبندی ہو سکتا ہے کہ جو ابھی فتنہ پھیلا رہے ہیں اس وقت پاک و ہند میں، دونوں میں پاک اور پاک و ہند میں دونوں میں یہ فتنہ اس وقت پھیلا رہے ہیں اور اپنی گستاخیوں پہ ڈٹ گئے ہوئے ہیں اور زیادہ ہمارے بزرگان دین کے اوپر یہ فتوے جڑ رہے ہیں۔ جا کے ویڈیو سنیں، عثمان ان بڑے کی بڑے گالیاں سنیں۔ مقصد سے توجہ ہٹ جائے گی، مفتی چھوٹے صاحب کے مقصد پہ توجہ لگ جائیں گی۔ مفتی صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور آپ کو ایک پتہ ہے میں گستاخی ادھر گیا تھا براڈ پہ اس دن جو ہے، تو پھر ایک اور دوست آ گئے تھے، انہوں نے بات کی، یار میں ڈرتا بٹتا نہیں ہوں کسی سے عثمان بھائی، جا کے کھل کھلا کے اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے